बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्से में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं लबीबा मुंतहा। थैंक यू सो मच लबीबा। अमान साहब, हमने गुफ्तगू की थी सूरतुल आराफ और सूरतुल आराफ की जो आयत नंबर 102 है वहाँ तक हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आज आयत नंबर 3 से स्टार्ट करने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अब यहाँ से आयत नंबर 103 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होता है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि मुख्तलिफ़ वाक़यात को यहाँ पर बयान किया गया है। एक बात जो मैंने पहले भी बयान की थी, इसे एक मरतबा फिर मैं दोहराता चलूँ, वो ये है कि सूरतुल आराफ में मुख्तलिफ़ अंबिया और रसूल का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र इस पहलू से किया है कि उनके इनकार करने वाली जो कौम थी मुनकरीन, उनका अंजाम क्या हुआ। तो गोया कि सूरतुल आराफ में अंबिया और रसूल का जो ज़िक्र हो रहा है वो इस हवाले से हो रहा है कि उसमें जो गालिब बात है वो ये है कि आखिरकार इनकार करने वालों का अंजाम क्या हुआ। तो यहाँ पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ़ वाक़यात का ज़िक्र है और इसका पस मंज़र यही है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत, अल्लाह की तौहीद का इनकार करने वाले थे, सरकश थे, यानी फ़िरौन, उसके दरबारी और उसके पैरोकार, उनका फिर जो अंजाम हुआ यहाँ पर बयान किया गया है। फरमाया सुम्मा बासना मिन बादिहिम मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔना व मलाइही फ़ज़ालमू बिहा फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। फरमाया कि फिर हमने इनके बाद, यानी इनके बाद से मुराद हज़रत शुएब हो गए, हज़रत लूत हो गए, हज़रत सालेह हो गए, हज़रत हूद हो गए, इनके बाद फिर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया। और अल्लाह फरमाता है कि बिआयातिना, निशानियों के साथ हमने अपनी निशानियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दी और फ़िरऔन की तरफ हमने भेजा, व मलाइही, और उसके जो सरदार हैं, कौम के दरबारी हैं, उनकी तरफ हमने भेजा। फ़ज़ालमू बिहा, तो ये जो फ़िरऔन और उसके जो दरबारी हैं, उसके जो सरदार हैं, उन्होंने जुल्म किया इन आयात के साथ। फ़ंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन, तो देख कि क्या अंजाम था मुफ़सिदीन का, फ़साद करने वालों का। वक़ाला मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए फ़िरऔन, कि बेशक मैं रसूल हूँ रब की तरफ से, वो रब के जो तमाम जहानों का रब है, पालने वाला है। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूला अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिम मिर रब्बिकुम फ़अरसिल माइया बनी इसराइल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सज़ावार हूँ कि अल्लाह के नाम पर कोई बात हक़ के सिवा ना कहूँ, यानी ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ वो बात कहूँ कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है, मुझ पर वही की है, इसके अलावा मैं कोई बात ना कहूँ। मैं तुम्हारे पास, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरऔन से कहा कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से खुली हुई निशानी लेकर आया हूँ। यानी खुली हुई निशानी से मुराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोजज़ात भी अता फ़रमाए थे। और फिर इसके बाद फरमाया कि फ़ारसिल माइया बनी इसराइल, कि मेरे साथ बनी इसराइल को जाने दो, भेज दो। क़ाला इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़ाति बिहा इन कुन्त मिनस सादिकीन। तो फ़िरऔन ने कहा कि अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो उसको पेश करो अगर तुम सच्चे हो। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कुरान मजीद बयान करता है कि आपने ये कहा कि मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो। बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही का कबीला है, आप ही की कौम है। और फ़िरऔन का जो कबीला था वो कब्ती था, तो फ़िरऔन ने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, इनसे काम लेता था और इनको अपना माताहत और अपने जबर का निशाना बनाता था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही कहा, डायरेक्ट ये फरमाया। अगर दीगर मकामात अगर हम कुरान मजीद के देखेंगे तो वहाँ पर हमें मालूम होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग फ़रमाई थी, दावत दी थी, बुलाया था,
لیکن یہاں پر ڈائریکٹ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو تم بھیج دو۔ تو فرعون نے پھر تقاضا کیا، کہا کہ بھئی کوئی معجزہ اور کوئی آیت جو آپ لائے ہیں تو وہ آپ دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا تو وہ یکا یک پھر اژدہا بن گیا۔ یہاں پر ثعبان کا لفظ ہے، کسی اور مقام پر قرآن مجید میں سانپ بھی کہا گیا، یعنی یہاں پر تو اژدہا ہے، تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ در حقیقت اس کی جو ثعبان ہے، اس کی جو پھرتی ہے، جو اس کا چست ہونا ہے، تیزی کے ساتھ چلنا ہے، اس کو قرآن پاک نے اور مقام پر جو نام دیا وہ معنی اور مفہوم اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ یعنی سانپ کی یا اژدہا کی جو ایک ہیبت ہوتی ہے، اس کی جو ایک خوفناکی ہوتی ہے، اس کو قرآن پاک نے مختلف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ایک تو یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ اور یہاں پر جو ناظرین فرمایا، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ واقعی جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں، جو گہرائی رکھنے والے لوگ ہیں، تدبر تفکر کرنے والے لوگ ہیں، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ کوئی جادو، کوئی سحر نہیں، بلکہ یہ معجزہ ہے، یہ آیت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ یہاں پر صرف ایک بات میں نقل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیغمبر کو حصی معجزات عطا فرماتا ہے، معجزات یہ نبوت کے لوازم میں سے نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبوت کے عوارض میں سے ہے۔ یعنی عوارض سے مراد یہ ہے کہ جب ہٹ دھرم لوگ، ضدی لوگ اور ایسے لوگ کہ جو تعصب کا شکار ہیں، جب وہ اپنی ضد میں آ کر کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو اتمام حجت کے لیے، یعنی اتمام حجت سے مراد یہ ہے کہ ان کے عذر کو کل قیامت کے دن ختم کرنے کے لیے، کہ وہ یہ کہیں کہ جی ہمیں کچھ دکھایا یا بتایا نہیں گیا تھا، تو ان کے سامنے آخری دلیل اور حجت تمام کر دی جاتی ہے کہ وہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ بنا سکیں۔ تو لہٰذا نبوت کے عوارض میں سے حصی معجزات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو تم بھیج دو، تو یہ بات قرآن مجید نے اور مقامات پر مختلف انداز میں بیان کی ہے، اور پھر بھیجنا ہے اور پھر کہاں لے کر جانا ہے قرآن مجید نے اس حوالے سے بیان نہیں کیا، لیکن ہمیں کئی اور روایات سے اور مقامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو عبادت کے لیے اور قربانی کے لیے لے کر جانا چاہتے تھے، اللہ کی عبادت ہو اور قربانی ہو، اس لیے کہ یہ دونوں عبادات گزشتہ اقوام میں ہمیں نظر آتی ہیں، تورات میں بھی معلوم ہوتا ہے، انجیل سے بھی معلوم ہوتا ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام میں یہ راسخ تھیں یہ عبادات، اور انہوں نے اپنی امت کو، اپنے خاندان کو اسی کی نصیحت فرمائی تھی۔ یعنی عبادت سے مراد نماز ہے، صلاۃ ہے، اور پھر قربانی اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو عزیز ترین شے ہے، چیز ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا، قربان کرنا۔ اور چونکہ اس وقت گائے کی قربانی کو معیوب خیال کیا جاتا تھا، اور اس کو یوں خیال کیا جاتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا دین کی خلاف ورزی ہو گئی، مذہب کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کسی میدان میں لے جانا اسی مقصد کے لیے چاہتے تھے کہ تاکہ وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں قربانی بھی پیش کی جائے۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے فرعون سے اس بات کا تقاضا کیا تھا۔ دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں دکھا دیے، لیکن ہمیں قرآن پاک کے اور مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ معجزات تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے تو انشاءاللہ کل ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، امان صاحب بہت شکریہ۔ سورۃ الاعراف میں مختلف انبیاء کا ذکر ہوا، جیسے آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اس چیز کو واضح کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔
بنیادی طور پہ ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے، اور جب ہم ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، انبیاء کا ذکر قرآن میں اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو پھر خاص طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ تقریباً 103 یا 4 دفعہ ان کا ذکر آلموسٹ ہمیں ملتا ہے تفاسیر کی کتابوں میں، جبکہ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کی قوم آئی، آپ تشریف لائے، ان کا ذکر کم ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر کیا زیادہ ملتا ہے۔ اس کی بنیادی ریزن کیا ہے؟ کیا عرب اور یہودیت ان کا کوئی آپس میں لنک تھا، یا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ویسے ہی اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ان کی قوم اللہ رب العزت کے بارے میں یہ سوچتی تھی کہ وہ بہت قریب ہے خدا کے اور وہ خدا کی بڑی پسندیدہ قوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، آپ کی قوم کا بھی ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، یعنی جب ہم بنی اسرائیل کا ذکر دیکھتے ہیں تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے تناظر میں ہمیں ان کا ذکر نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی مخاطبین ہیں۔ یہ وہی قوم ہے جو حضرت داؤد کی ہے، حضرت سلیمان کی ہے، یہ وہی قوم ہے جو حضرت یوسف کی ہے، اس کے علاوہ حضرت یعقوب کی ہے، یہ وہی قوم ہے کہ جو چل رہی ہے، کیونکہ بنی اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب کی جو اولاد ہے ساری، یہ اسی سے، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ تو گویا کہ حضرت یعقوب سے جو سلسلہ شروع ہوا اس قوم کا، وہ پھر بنی جا کر حضرت مسیح علیہ السلام تک رکا۔ ایک تو بنی اسرائیل کا ذکر اس حوالے سے، مسیح علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں شامل؟ جی، بنی اسرائیل کی طرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یعنی قوم یہود کی طرف آپ کو اللہ نے بھیجا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ بات ہو گئی، اس لیے ہمیں بنی اسرائیل کا ذکر ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان کے واقعات میں تنوع بہت زیادہ آپ کو ملے گا، یعنی کہ ایک پوری تاریخ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ملتی ہے، یعنی اس میں واقعات کو اگر ہم دیکھیں گے تو واقعات بھی ہمیں کثرت سے بالکل مختلف تناظر میں اور مختلف پہلوؤں سے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ملتے ہیں۔ یعنی اس کو اگر آپ شروع کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، فرعون اور پھر آسیہ، اور پھر اس کے بعد آپ کا وہاں پر نوجوان ہونا، پھر وہاں سے چلے جانا، واپس چلے جانا، مدین چلے جانا، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنوع بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے زیادہ سے زیادہ جو سبق ہے، لیسن ہے، وہ اس قوم میں نظر آتے ہیں، کیونکہ قوم یہود کے بعد، بنی اسرائیل کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمائندگی کا حق یا دنیا کی قیادت کا جو منصب دیا وہ امت محمدیہ کو دیا۔ اب واضح بات ہے کہ معزول کن کو کیا گیا تھا؟ قوم بنی اسرائیل کو معزول کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی یہاں پر، تو اس لیے ان کے کردار کو جو ان کے پیش رو ہیں، پہلے ہیں، ان کے کردار کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ تاکہ دونوں پہلو مسلمانوں کے سامنے آ جائیں کہ آیا کہ ان کا کیا کردار تھا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے حکومت کی، یا ان کے پاس اقتدار رہا، قیادت رہی، یا یہ خدا کے پسندیدہ رہے، اور کیا وہ خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوئیں کہ جن کی بنیاد پر خدا کے دربار سے یا خدا کی بارگاہ سے ان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، خدا کی ناراضگی کا باعث بنی وہ چیزیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام بھی یہودیت کی طرف آئے تھے، لیکن ہم پھر ان کو الگ الگ کیوں سمجھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب ہم الہامی مذاہب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسی قوم کی طرف آئے تھے تو پھر تو یہودیت اور اسلام ہونا چاہیے، یہ تیسرا پھر اس کو ہم کیوں شامل کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات قرآن مجید جو ہمیں بتاتا ہے وہ مسلم لفظ ہمیں بتاتا ہے، سب کے لیے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جی سب کے سب مسلم ہیں، مومن مسلم جو بھی خدا کو ماننے والا ہے۔ بعد میں جا کر یہ کسی بنیاد پر نسبت سے اور تعلق سے یہ پھر یہودی بن گئے، یا جنہیں ہم مسیحی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں، یہ بعد میں جا کر یہ اس نسبت سے بنے، لیکن اصل میں اللہ کا دین ایک ہے۔ اللہ کے دین کو پیش کرنے والے جو پیغمبر ہیں وہ اسی دین کو لائے جو ان کا پیش رو جس دین کو لایا تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام اسی دین کو لائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو لائے کہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت مسیح اور حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب
اور حضرت داؤد سلیمان، وہی دین ہے، وہ اسی کا سلسلہ۔ یہ بعد میں نسبتیں پیدا کر کے اپنے آپ کو اس طرح تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی جو بھٹکی ہوئی بھیڑیں ہیں مجھے ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ بعد میں لوگ یعنی اس طرح دو فرقے بن گئے، یہود اور نصارہ کو ہم کہتے ہیں، کہ یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کا کلی طور پر انکار کر دیا، یعنی جو اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ السلام سے جوڑنے والے تھے انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا، تو انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا اور اسی کے ساتھ وہ جڑے رہے۔ اور اسی طرح جو نصارہ ہیں یہ حضرت مسیح علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، تو لہٰذا ان کا پھر تعلق حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جڑ گیا، لیکن تورات کے وہی تعلیمات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے وہی تعلیمات آگے حضرت مسیح علیہ السلام بھی لے کر چلے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بھی یہاں پہ ایک کنفیوژن ہمارے ہاں ہوتی ہے جب ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جس فرعون کے گھر میں پرورش پائی، ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ وہ صندوق لے لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کے گھر میں پرورش پائی، کیا اب اس سٹیج پہ، جس سٹیج پہ سورۃ الاعراف میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں اللہ نے ان کو بھیجا نشانیوں کے ساتھ، کیا اسی فرعون کے پاس گئے تھے جس فرعون کے پاس پرورش پائی تھی یا یہ اور بادشاہ تھا؟ قرآن مجید اس پر خاموش ہے اور مستند روایات بھی اس پر خاموش ہیں، کہیں پر بھی ہمیں اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن بعض لوگوں نے ان کو بیان کر دیا ہے، اور ہم نے ایک موقع پر اس نقطہ نظر کو واضح کیا تھا کہ ایسی روایات، چاہے وہ اسرائیلی روایات ہوں یا کوئی بھی ایسی روایات جو ہمیں ملتی ہیں، اگر ان میں کوئی دین کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، یعنی دین کی جو ایک روایت ہے اس کے خلاف نہیں ہے، تو اس پر خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے، نہ ہم اس کو اقرار کی طرف جائیں اس کے، نہ ہم اس کے انکار کی طرف جائیں۔ اور یہی معاملہ اس روایت کا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض کتابوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ایک تو رامسیس کہا جاتا ہے کہ جس کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، اس کے بعد اس کا بیٹا تھا کہ جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا۔ تو یہ روایات میں آتا ہے، قرآن اس پر مکمل طور پر خاموش ہے، اور مستند روایات میں بھی ہمیں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا۔ جی لبی بھائی۔ سر جیسے آپ نے بتایا کہ اس وقت گائے کو قربان کرنا ایک بہت غلط چیز یا بہت نامعیوب چیز سمجھی جاتی تھی، تو جیسے گائے کی پوجا ہندوازم میں ہوتی ہے، تو کیا یہ وہیں سے شروع ہوئی تھی؟ اس کی تاریخ سے تو ہمیں واقفیت نہیں ہے، لیکن جو یہاں پر جو ہم نے آج بات کی ہے اس میں یہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اس قوم میں ایک خاص جانور، اس کی پوجا، اس کی پرستش، جیسے بچھڑا تھا اس کو معبود بنا لیا گیا تھا، اسی طرح گائے کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ بھی اپنی قوم سے کہیں کہ بھی گائے کی قربانی دیں، تو انہوں نے ٹال مٹول جو کی تھی وہ اسی بنیاد پر ہی کی تھی کہ بھئی کسی طریقے سے ہم گائے کو قربان نہ کریں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بڑی مقدس ایک جانور ہے یا ایک مقدس ہے، تو لہٰذا اس کو اگر ہم ذبح کریں گے، اس کو قربان کریں گے تو اس سے ہم پر کوئی آفت آئے گی، کوئی عذاب آئے گا، تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک عقیدہ گھڑا ہوا تھا، تو لہٰذا اس عقیدے پر زد لگانے کے لیے اور اس کو رد کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ایسا کرو۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو کوئی بھی عذاب نہیں اترا، کچھ بھی نہیں اترا، یعنی کہ یہ مقصد تھا کہ ان کے عقیدے کی اصلاح کر دی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو لے کر اپنی قوم کو چاہتے تھے میدان میں لے کر جانا، وہ اسی مقصد کے لیے چاہتے تھے کہ اگر یہاں پر قربانی کریں گے تو فتنہ و فساد پھیلے گا، تو لہٰذا اپنی قوم کو اللہ کی حقیقی دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ اپنی قوم کو لے کر کسی کھلے میدان میں جانا چاہتے تھے۔ صحیح۔ لیکن سر جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کو جس جانور سے، جس چیز سے ڈر لگتا تھا وہ اس کی پوجا شروع کر دیتا تھا، تو گائے تو ایسا نہ ڈر والا نہ خوف والا کوئی ایسا جانور نہیں ہے کہ اس میں ایسا کوئی پہلو نظر آئے؟ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پہلو کوئی ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں، یہ ایک رخ ہے، یہ ایک نقطہ نظر، ایک نقطہ نظر جو آپ بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک پہلو ہے کہ ڈر کر انسان نے جیسے پہاڑوں کو دیکھا تو ہیبت میں آ گیا اور پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ جیسے اب بچھڑے سے آواز آئی اس سے مرعوب ہو کر اس کو اپنا معبود بنا لیا، تو یہ دوسرا پہلو ہو جاتا ہے، یعنی ایک الگ سی چیز انہوں نے محسوس کی تو اس کی بنیاد پہ۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب ہم بات کر رہے تھے سورۃ الاعراف آیت نمبر 103. اچھا اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں, میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ضرور بات کیجئے گا. ایک تو فظلموا بہا, یہ فظلموا یہ لفظ آیا ہے ظلم, اور پھر آگے فساد کا ذکر بھی آیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن جو انکار جو خدا ہے اس کو فساد سے تعبیر کر رہا ہے, ظلم سے تعبیر کر رہا ہے, حالانکہ ظلم تو استحصال ہوتا ہے, ظلم تو کسی کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے, زیادتی ہوتی ہے. انکار خدا کیسے ظلم ہو گیا؟ دیکھیے ظلم کا مطلب آپ دیکھ لیں نا, ظلم, عدل, احسان, قرآن مجید نے یہ تینوں الفاظ استعمال کیے ہیں. ظلم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق اس کو نہیں دیتے, یہ ظلم ہوتا ہے. یعنی کہ کسی کو مثال کے طور پر کسی کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو 100 روپے آپ نے دینا ہے تو آپ اس کو 100 روپے نہیں دیتے, تو یہ آپ ظلم اس کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی کسی کی حق تلفی کرنا, کسی کو نقصان دینا. اب یہاں پر جب قرآن مجید ظلم کا لفظ استعمال کرتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا پس منظر در حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو حق ہے وہ انسان اللہ کو نہیں دیتا. یعنی اچھا اللہ کا کیا حق ہے؟ یعنی وہ ہمارا خالق ہے, وہ مالک ہے, اس نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں, ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں. تو جب ہم شرک کرتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں, تو لہٰذا یہ ظلم میں شامل ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے آیات کو اتارا, معجزات کو اتارا, اللہ نے انسان کو عقل دی, انسان کو شعور دیا, انسان کو ارادہ دیا, تو انسان اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہا, تو لہٰذا یہ ظلم میں اس کو شمار کیا جائے گا. ایک بڑی ڈیبیٹ ہے خدا کو نہ ماننے والی, کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے, خدا کا وجود ثابت ہی نہیں ہے. اب وہ لوگ اگر اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ ظلم کیسے ہو گیا, بھائی ہماری تو عقل میں وہ چیز آ نہیں رہی کہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ہے اور اس کی موجودگی ہے, تو پھر وہ تو اس چیز پہ سوال اٹھائیں گے نا کہ یہ ظلم کیسے ہو گیا. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں تو اس کے لیے ہے جو مانتا ہے خدا کو, جو اس کے وجود کا قائل ہے. جو اس کے وجود کا قائل نہیں ہے اس کے لیے جواب کیسے صحیح ہے؟ دیکھیے وہ اپنی عقل کی بنیاد پر بہت سی چیزوں کو مانتا ہے جو اس کے حت ادراک میں نہیں آتی, یا وہ اس کے حصی جو علامات ہیں, صورتیں, ان میں نہیں آتی, لیکن وہ ان کو مانتا ہے. بہت کچھ ہے جو کچھ ہمارے تجربے سے بھی ثابت ہوتا ہے, ہماری عقل سے ثابت ہوتا ہے, ہمارے مشاہدے سے ثابت ہوتا ہے. ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو ہم اپنے اس حصی ادراک کی بنیاد پر ہر چیز کو ہم تسلیم کریں, یا چھو کر دیکھیں تو پھر ہم اس کو تسلیم کریں. بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے علم میں ہے, ہماری عقل میں ہے, بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے تجربے میں, ہمارے مشاہدے میں. رب تعالیٰ جو دلائل بیان کرتا ہے قرآن مجید میں, اگر ہم اس کا مطالعہ کریں, اس کو دیکھیں, تو اس بنیاد پر رب ذوالجلال کی ذات موجود ہے, وہ ہم اس کو مانتے ہیں. اچھا پھر اس پہ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اسی آیت سے, فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. جب ہم فساد کا ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اگر قرآن انکار کفر کو, یعنی انکار خدا کو یا کفر کو فساد سے تعبیر کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ فساد کی وجہ سے معاشرے خراب ہوتے ہیں, فساد کی وجہ سے پرامن چیزیں نہیں رہتی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے معاشرے, وہ پورے اقوام, وہ پورے ملک جو انکار خدا کے اوپر قائم ہیں, ان کی باقاعدہ طور پہ برملا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارے ملحد ہیں اور خدا کو نہیں مانتے. وہاں پہ پرامن معاملات ہیں, وہاں پہ انصاف بھی ہے, وہاں پہ کوئی فساد نہیں ہے, وہاں پہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے نہیں ہیں. جہاں جو خدا کو مانتے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہیں. تو یہ تو قرآن اور کی یہ آیت متصادم ہو گئی اس چیز سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا اور خدا کی ماننا, اس میں زمین آسمان خدا کا کو ماننا اور خدا کی ماننا. ٹھیک, تو خدا کو ماننا کافی نہیں ہے. وہ تو سب مانتے ہیں, سب مانتے بھی تھے, پہلے بھی مانتے تھے, لیکن اس کے باوجود ان پر عذاب بھی اترا اور وہ آفات کا شکار بھی ہوئے. تو خدا کو ماننا کافی نہیں ہے نا, خدا کی بھی ماننی ہے نا. آپ جب اپنے معاشرے کی بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت آئیڈیل معاشرہ ہے, آئیڈیل سوسائٹی ہے, یہاں پر کوئی بھی خدا کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. تو لہٰذا اس اطاعت و فرما برداری کے باوجود جو ہم نے اللہ کی ہے, رسول اللہ کی ہے فرما برداری, ہم نے اللہ کے احکام کو, قرآن کی کتاب اللہ کی جو ہے اس کو ہم نے مانا ہے, اس پر عمل کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہماری زندگی میں مشکلات ہیں, یہ اس کے باوجود ہم ترقی نہیں کر پا رہے. آپ تو اس انداز سے آئیڈیلائز کرتے ہیں نا اپنی سوسائٹی کو. تو لہٰذا اس پر آپ غور کریں نا کہ ہم اگر خود کو مسلمان کہتے ہیں, کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ایک بات
دوسری بات یہ کہ آپ جن معاشروں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں وہاں پر یہ ہے آپ ذرا ان کے حالات کو آپ دیکھ لیجئے. آپ وہاں پر کیا کچھ ایسی بے چینی اور اضطراب ہے کہ جو وہاں کے سوشلی مسائل ہیں, وہاں پہ پولیٹیکلی مسائل ہیں, وہاں پر انفرادی زندگی کے مسائل ہیں. آپ خودکشی کو وہاں پر دیکھ لیجئے, پورنوگرافی کو جس سوسائٹی نے پوری ایک انڈسٹری قرار دے دیا ہو, وہاں پر اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی شوٹنگز کو وہاں کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھ لیجئے. وہاں پر دیگر ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جہاں پر نوجوانوں میں اضطراب ہے, بے چینی ہے, عورتوں میں ہے, بوڑھوں میں, بزرگوں میں ہے. یعنی آپ ایک چیز کو یہاں بیٹھ کر آئیڈلائز کر کے اس کو بیان کر دیتے ہیں. معاملہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک چیز آپ نے دیکھی کہ وہاں پر خوشحالی ہے, 2 پیسے زیادہ ہیں لوگوں کے پاس, معاشی استحکام ہے, سیاسی استحکام ہے, تو لہٰذا وہاں پر مسائل ختم ہو گئے. تو آپ تھوڑا سا ڈیپلی جب ان معاشروں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا. یعنی مثال کے طور پر آپ وہاں پر اسی ہم جنس پرستی کو آپ دیکھ لیجئے کہ باقاعدہ طور پر اس کو لیگلائز کرنا اور باقاعدہ طور پر وہاں پر گروہ اور لوگ اس طرح کے پیدا ہونا کہ جو اس کو رواج دیتے ہیں, اس کو عام کرتے ہیں. یہ کیا کچھ ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہو رہا ہے, اخلاقیات کے خلاف ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک یہ مسئلہ ہی نہیں ہے؟ چلیں ہم ایگری کر لیتے ہیں کہ یہ سارے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں, معاشرتی بگاڑ ہے, وہاں پہ بد اخلاقی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو برین ڈرین کا معاملہ ہے, ہر سال وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں, شعوری طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو, اس معاشرے کو چھوڑ کے کسی دوسرے معاشرے میں سیٹل ہو جانا ہے, ان کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر یہ ہمارا رویہ اس طرح کا کیوں نہیں ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہمارے سامنے وہ چیزیں ہیں, پھر اس کے باوجود نکل رہے ہیں یہاں سے. ایون مذہبی لوگ بھی نکل رہے ہیں. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, یہاں پر برین ڈرین کا معاملہ ہے. آپ اسلامی دنیا میں چلے جائیں, مجھے آپ بتائیے کہاں برین ڈرین ہے. آپ سعودیہ میں چلے جائیے, آپ دبئی میں چلے جائیے. دبئی میں لوگ یورپ سے آتے ہیں, وہاں پر امریکہ سے آتے ہیں. آپ اس کے علاوہ ترکی چلے جائیے, آپ ملائیشیا چلے جائیے, تو آپ اپنی سوسائٹی میں جہاں پر آپ نے بچپن گزارا, لڑکپن گزارا, آپ اسی کو بنیاد بنا کر اتنے سوال آپ بڑے کھڑے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ خود اس کا جائزہ لیں کہ آپ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں اور اس بنیاد پر آپ ساری عمارت کھڑی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں. تو جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ ساری تو ہمارے ہاں بھی ہیں, وہ چلے اس شکل میں نہیں ہیں, قانونی طور پہ نہیں ہیں, لیکن ویسے تو ہمارے ہم یہ ساری چیزیں موجود ہیں. میں پہلے آغاز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں, خدا کی نہیں مانتے. جب ہم خدا کی مانیں گے, اللہ کے احکام کو انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں جب ہم نافذ کریں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو ثمرات اور فوائد مسلمانوں کو اور امت کو ملیں گے وہ کہیں زیادہ ہوں گے. ناظرین کرام, گفتگو ابھی جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جی لبیبہ, آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. صحیح, جیسے آپ نے بولا کہ ہم خدا کی نہیں مانتے, اور چلے ہم معاشرے کی بات ہی نہیں کرتے, کسی اور معاشرے کی. ہم ایک ایسے انسان کی بات کرتے ہیں جو خدا کی مانتے ہیں, اور ایک ایسا شخص جو کسی اور معبود, کسی اور بھگوان کی پوجا کرتا ہے یا کسی اور معبود کو مانتا ہے, کوئی بھی انسان. اب ایک ایسا شخص ہے جو خدا کی مان رہا ہے, اس کو خدا عطا فرما رہا ہے, اس کی زندگی پرسکون ہے. اور ایک ایسا شخص جو بھگوان کو مان رہا ہے یا کسی اور معبود کو مان رہا ہے, اس کی زندگی بھی پرسکون ہے, اس کو بھی سکون مل رہا ہے اپنے بھگوان کے پاس جا کے, اپنے معبود کے پاس جا کے. تو ہم اس کو کیسے یقین دلائیں کہ ہمارا خدا سچا ہے, اندیکھا, جو ہم سن نہیں سکتے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم اس پہ یقین کرو, جبکہ وہ اپنے معبود سے سب حاصل کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا خدا دے رہا ہے, تو ہمارا ایمان ہے, تو ہم اس کو کیسے. پہلی بات یہ ہے کہ خدا مشترکہ ہے. کوئی بھی مذہب والا ہو وہ ایک خدا کو مانتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں گمراہی پیدا ہو گئی کہ وہ ایک خدا کو مان کر پھر آگے کئی خداؤں کو اس کا عکس بنا لیتا ہے, اس کی تجلی بنا لیتا ہے, یا یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ چھوٹے خدا ہیں, یا یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ ایمبیسیڈر ہیں, یہ اس کے نمائندہ ہیں, اس کے وزیر ہیں جو اس نے بنائے ہیں. لیکن ایک خدا کو سب کے سب مانتے ہیں. ایک تو بنیادی طور پر یہ ہمیں بات کلیئر کرنی چاہیے. اختلاف اس پر نہیں ہے کہ بھئی کوئی خدا کو مانتا ہے نہیں خدا کو سارے مانتے ہیں, ایک ہی خدا کو. قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا کہ مشرکین تک اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ایک ہے خالق, مانیں گے, لیکن کیا کریں گے آگے پھر اس کو کہیں گے کہ بھئی اس نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے, یعنی وہ بے اختیار ہو گیا, اب اس نے اختیارات آگے اپنے بانٹ دیے. ایک تو یہ اسلام جب آیا, اسلام نے در حقیقت قوموں کے یہ نظریات اور یہ عقائد جو خرابیاں پیدا ہو گئی, اسلام نے اس کی اصلاح کر دی. قرآن مجید نے توحید کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا, اسی لیے بیان کیا کہ تاکہ یہ
عقیدہ واضح کر دیا جائے کہ خدا ایک ہے، ہر صورت میں اس کو صفات کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ اس کو ایک ہی ماننا ہے۔ سر ایک آپ اس کے نہیں مانتے، ایک نہیں مانتے، وہ خدا کی نعمتوں کو تقسیم میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک کو بنیادی طور پر مانتے ہیں۔ سر ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے جیسے بارش والا خدا ہے، میں عرض کرتا ہوں نا، وہ ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، آگے پھر وہ اس کے اختیارات کو تقسیم کرتے ہیں، اختیارات تقسیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ایک بھگوان ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے کہ دولت کا خدا اور ہو جائے گا، اور اولاد کا خدا اور ہو جائے گا، بارش کا خدا اور ہو جائے گا، کسی سے کچھ مانگیں گے، کسی سے کچھ مانگیں گے، وہ ایک علیحدہ بات پھر ہے، لیکن مانتے وہ ایک ہی خدا کو ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے۔ اچھا پھر اس سے آگے آپ چلیے، جہاں تک سکون اور اطمینان کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے ہمیں در حقیقت جو سچ اور حق ہے ہمیں اس کو دریافت کرنا ہے، ڈسکور کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنے سکون کو، اپنے اطمینان کو ہم نے جوڑنا ہے۔ لوگ نشہ کرتے ہیں، ان کو نشے میں بڑا سکون ملتا ہے، تو پھر کیا نشے کو ہم جائز قرار دے دیں گے؟ کسی کو افیون میں سکون ملتا ہے، تو کیا ہم افیون کو کہیں گے کہ یہ جائز ہو گیا؟ کسی کو شراب بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے، غلط کرنے کے لیے خدا کی کتاب ہمارے پاس میزان موجود ہے، اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے، اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، جو وہ تعلیم دیتے ہیں انہوں نے بالکل سچ کو اور جھوٹ کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا۔ اگر بحیثیت مسلمان ہم خدا کی کتاب سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑتے، یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر ہم کنفیوزڈ رہتے ہیں اپنی جگہ پر، تو اس کا علاج اس کی سوا کوئی نہیں ہے کہ ہم خدا کی کتاب کی طرف آئیں۔ اور سر یہاں پہ کچھ لوگ ایسے زمانے میں ہوتے ہیں، جیسے ہمارے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں بہت فیمس یا کم لیول پہ، لیکن سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، ہر مطلب جگہ پہ، ہر شہر میں، جو ڈفرینٹ تھیراپیز بتاتے ہیں، ڈفرینٹ ٹیکنیکس بتاتے ہیں، مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہے، ایسے زندگی کے ڈفرینٹ جو حالات ہوتے ہیں ان کے بارے میں، پریشانیوں کا ہر حل بتاتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں جب اصحاب ہوتے تھے یا نبی پیغمبر کے زمانے میں، تب تو سائیکالوجسٹ کی کوئی ٹائم نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت پہ کیا کیا جاتا تھا؟ انسانی تجربہ بہت سے مسائل کو حل کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس وقت نہیں تھا، نفسی علوم اس وقت بھی موجود تھے، ٹھیک ہے، یعنی نفسی علوم سے مراد یہ ہے کہ اسماء کے ذریعے سے، ناموں کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے جو تجربہ انسان کا تھا اس کی روشنی میں لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا، وظائف کے ذریعے سے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ لوگ تنہائی میں جا کر بیٹھتے تھے، خلوت نشینی کرتے تھے، اس سے بھی وہ اپنی انرجی کو ریسٹور کرتے تھے۔ بہت سے راستے اس وقت بھی تھے۔ انسان کا جب مسئلہ تھا، اس مسئلے کے حل کے لیے انسان نے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کے زمانے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ علوم ایڈوانس ہو گئے، ماڈرن ہو گئے، ان پر بڑی تحقیق، بڑی ریسرچ ہو گئی کہ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں پھر اس کا حل بھی مل جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں سائیکالوجسٹ کی جگہ میڈیٹیشن یا مراقبہ یا اس طرح کی چیزیں اور بڑی صورتیں تھیں کہ جس کے ذریعے سے علاج کرنے والے علاج کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر اب میڈیکل سائنس ہے، اس وقت طب تھی، جڑی بوٹیاں تھیں اس کے ذریعے سے، تو جہاں جب بیماری تھی تو اس بیماری کا علاج بھی انسان نے اپنی تگ و دو سے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کو تلاش کیا۔ سر جیسے بتایا جاتا ہے بادشاہ اکبر یا کوئی بادشاہ تھے، وہ اپنی اسی طرح سے کسی پریشانی میں آئے، انہوں نے کسی اور چیز میں اپنا مشغلہ بنا لیا، تو یہی مطلب ان کے پاس ایسا کوئی ذریعہ ہوتا اس وقت تو وہ کسی اور طرف نہیں جاتے، تو اس وقت شاید ایسا نہیں تھا کچھ۔ اب میں آپ کا سوال ایک دفعہ پھر آپ سر جیسے پرانے زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کو کوئی ذہنی مسئلہ ہو، کوئی ذہنی دباؤ ہو، تو وہ کسی اور طرح کے مشغلوں میں پڑ جاتے تھے اپنا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، تو اگر اس وقت ایسے کوئی ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ کی ریپلیسمنٹ ہوتی تو ان کو کیا ضرورت تھی اس طرف جانے کی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ذہنی بیماری کا، نفسیاتی مرض کا شکار ہوتے ہیں تو اس کے اسباب ہوتے ہیں، اس کی کوئی جڑ، کوئی بنیاد ہوتی ہے، تو یہ جو آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ کسی اور طرف اپنے آپ کو مصروف کرتے تھے، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ ایک جگہ پر کام کر کر کے آپ تھک جاتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی انرجی جو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے، آپ یہ بھی دیکھتی ہیں کہ آپ خام خواہ ایک ڈپریشن میں جا رہی ہیں، تو واضح بات ہے کہ پھر آپ جگہ کو چینج کر لیتی ہیں، لوگ بدل لیتی ہیں، آپ لاہور سے مری چلی جاتی ہیں، اگر طاقت ہے تو ملک سے بھی باہر لوگ چلے جاتے ہیں، تو بہت سے ایسے پھر طریقے ہوتے ہیں کہ انسان پھر اس کے مطابق چلتا ہے، اپنے آپ کو ایک نارمل انسان بناتا ہے۔ امن صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان لکھ کر مجھے بھیجو، تو انہوں نے یہ لکھوا کر بھیجا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ آپ کثرت سوال، مال ضائع کرنے اور قیل و قال سے منع فرماتے تھے، یعنی زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے، یعنی عمل کی طرف راغب کیا، اور دوسری بات مال ضائع کرنے سے منع کیا کہ مال کو ضائع نہیں کرتے، مال کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آخری بات فرمائی کہ قیل و قال سے منع فرمایا، یعنی قیل و قال سے مراد بحث، مناظرہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ خام خواہ ایسی بحث میں الجھنا کہ جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔